बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तरशीह है आयत नंबर 153 टू 157। इन आयात में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को एक नुस्खा बयान किया है कि जब भी कोई गम और परेशानी आए तो वह सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद हासिल करें। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। ऐ ईमान वालों, तुम सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद हासिल करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ऐ ईमान वालों, अपनी तबीयतों में गम हल्का करने के बारे में सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला से सहारा लो और सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला से मदद हासिल करो। बिला शुबा अल्लाह ताला हर तरह से सब्र करने वालों के साथ साथ रहते हैं और नमाज पढ़ने वालों के साथ तो बदर्जे औला ही हैं। जब सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला हैं तो नमाज तो एक बहुत ही बड़ी इबादत है, तो उसके साथ तो अल्लाह ताला बदर्जे औला ही होंगे। वजह ये है कि नमाज सबसे बड़ी इबादत है। जब सब्र में ये वादा है अल्लाह ताला का, तो नमाज जो उससे बढ़ कर के है तो उसमें तो बदर्जे औला ही ये खुशखबरी होगी ईमान वालों के लिए। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि तुम नमाज के ज़रिए से और सब्र के ज़रिए से अल्लाह ताला से मदद हासिल करो। इस आयत में ये हिदायत है कि इंसान की तमाम ज़रूरियात के पूरा करने और तमाम तकलीफ़ों और मुसीबतों से निकालने के दो नुस्खे अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। एक तो सब्र है और दूसरे नमाज है, कि तुम अल्लाह ताला से सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद हासिल करो, यानी कि उससे इंसान की हर ज़रूरत में, हर परेशानी में मदद हासिल होगी। सब्र के असली माने अपने नफ्स को रोकने और उस पर काबू पाने के होते हैं। कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह में सब्र के 3 शोबे हैं। नंबर 1, अपने नफ्स को हराम और नाजायज़ चीज़ों से रोकना है, और नंबर 2, अपने नफ्स को अल्लाह की इताअत और पाबंदी पर मजबूर करना है, और तीसरे मुसीबतों पर सब्र करना है, यानी कि जो मुसीबत आ गई तो उसको अल्लाह की तरफ से समझना और उसके सवाब का उम्मीदवार होना। उसके साथ साथ अगर तकलीफ़ और परेशानी का कोई कलमा इंसान के मुंह से अगर निकल भी जाता है तो वह सब्र के मनाफी नहीं है। कुरान और हदीस की इस्तिलाह में साबरीन उन्हीं लोगों का लक़ब है जो तीनों तरह के सब्र पर साबित कदम हों। बाज़ रवायात में आया है कि महशर में आवाज़ लगाई जाएगी कि साबरीन कहाँ हैं, तो वह लोग जो तीनों तरह के सब्र में दुनिया में साबित कदम रहे होंगे तो वह लोग खड़े हो जाएंगे और अल्लाह ताला उनको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। नमाज जो तमाम इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने और तमाम परेशानी और आफतों से निजात दिलाने का ज़रिया है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो सब्र का पूरी तरीक़े से नमूना है, जो सब्र का मुकम्मल नमूना है, क्योंकि नमाज की हालत में नफ्स को इंसान इबादत पर मजबूर करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा ये थी कि जब भी कोई परेशानी पेश आती, जब भी कोई आपको मुश्किल पेश आती थी, तो आप नमाज की तरफ फ़ौरन रुजू हो जाया करते थे, और उसकी बरकत ये होती थी कि अल्लाह ताला उस काम को पूरा फरमा देते थे। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इस कलमे में उस राज का ज़िक्र किया गया है, उस राज को बताया गया है कि सब्र मुश्किलात का हल है, परेशानियों का हल है और मुसीबतों को दूर करने का सबब कैसे बनता है। सब्र के बदले इंसान को अल्लाह ताला का साथ मिल जाता है, और ये ज़ाहिर है कि जिसके साथ अल्लाह ताला हो, जिसको अल्लाह ताला का साथ मिल जाए, तो उसका कौन सा काम ऐसा है कि उसका काम रुकेगा, और जिसके साथ अल्लाह ताला हो तो उसका कोई काम रुक नहीं सकता, उसका हर काम होकर ही रहेगा। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात।
اور تم ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں تو تم ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم محسوس نہیں کرتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ہم تم کو آزمائیں گے تھوڑے سے ڈر سے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور بھوک سے اور مالوں کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جانوں کے نقصان سے، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہوں گی اور عنایتیں ہوں گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ اوپر کی آیات میں صبر کی تعلیم دی گئی تھی اور صبر کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی گئی تھی، اور آگے کی آیات میں صبر کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، صبر کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے، صبر کرنے پر ابھارا جا رہا ہے۔ یہ بیان کیا گیا کہ بڑی چیزوں پر صبر کرنے والا چھوٹی چیزوں پر تو بدرجے اولا ہی صبر کرے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں تو ان کی ایسی فضیلت ہے، تو ان کے بارے میں تم ایسے مت کہا کرو کہ وہ عام مردوں کی طریقے سے ہیں، کہ وہ مر گئے ہیں، اس طرح سے مت کہا کرو، کیونکہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ وہ لوگ ایک ممتاز حیثیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہیں، بلکہ وہ لوگ ایک ممتاز حیثیت کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس بات کا ہم احساس کر سکیں کہ وہ زندہ ہیں۔ اور آگے آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں مختلف طریقے سے آزمائیں گے، مختلف طریقے سے تمہارا امتحان کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کون اللہ تعالیٰ کی رضا کو تسلیم کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے، جو کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ایمان کی آزمائش کس طرح سے کریں گے۔ اس کی مختلف قسمیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائیں گے کسی قدر خوف اور ڈر سے، کیونکہ خوف اور ڈر اس کے دلوں میں ہوگا، وہ مخالفین کا خوف ہو یا پھر پریشانیوں یا تکلیفوں کا خوف ہو، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تنگی سے بھی آزمائیں گے، جیسے مال کے نقصان کی تنگی ہو گئی، یا جانوں کے نقصان کی ہو گئی، یا پھلوں کی کمی سے۔ مثال کے طور پر کہ جانور مر گیا، یا کوئی آدمی مر گیا، یا بیمار ہو گیا، یا پھل اور کھیتی کی پیداوار برباد ہو گئی، تو ایسے وقت تم صبر کرنا، ایسے وقت میں تم اللہ تعالیٰ پر قناعت کرنا، اللہ تعالیٰ پر صبر کرنا۔ اور جو لوگ ایسے وقت میں امتحانوں میں کامیاب ہو جائیں اور وہ مستقل رہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ جن کی یہ عادت ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، جب ان پر کوئی پریشانی پڑتی ہے، تو وہ دل سے سمجھ کر کے یوں کہتے ہیں کہ ہمارا مال، اولاد، یہ ساری چیزیں سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اور جو مالک ہوتا ہے تو اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت کے ساتھ جو چاہے وہ کرے، تو اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، اور اس پر وہ اللہ تعالیٰ پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر قناعت کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں تنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں، سو یہاں کے نقصانوں کا بدلہ وہاں جا کر کے ہمیں ملے گا، اور ان کے صبر کرنے پر مزید انہیں خاص رحمتیں، اور اس طرح کے ان کے صبر کرنے پر انہیں مزید خاص رحمتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، پروردگار کی طرف سے انہیں خاص عنایتیں عطا فرمائی جائیں گی، اور یہ رحمتیں ان لوگوں کے لیے عام ہوں گی جنہوں نے اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا۔ مصیبتوں پر صبر کے آسان کرنے کی خاص تدبیر، اور مصیبتوں پر صبر کے آسان کرنے کی خاص تدبیر
اللہ کی طرف سے جو بندوں کا امتحان ہوتا ہے اس کی حقیقت اس آیت میں گزر چکی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یعنی کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے جب آزمایا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے امتحان میں کامیاب ہوئے، کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ تو اور ایک یہ بھی ہے کہ حادثات اور مصیبتوں کے آنے سے پہلے ان کی خبر دینے میں یہ فائدہ ہوا کہ صبر آسان ہو جاتا ہے، ورنہ اچانک کوئی صدمہ آنے سے، کوئی پریشانی آنے سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور یہ خطاب ساری امت کے لیے ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا محنتوں اور تکلیفوں کی جگہ ہے، اس لیے یہاں کی پریشانیوں کو عجیب نہ سمجھا جائے تو بے صبری نہیں ہوگی، اور ہر کسی کا صبر الگ الگ طریقے کا ہوتا ہے، تو اس کا بدلہ بھی الگ ہی الگ طریقے سے اللہ کے یہاں ملے گا۔ مصیبت کے وقت جو یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی مصیبت پڑنے پر ایسے ہی کہنا چاہیے، کیونکہ ایسا کہنے میں بہت بڑا ثواب ہے، اور اگر دل سے سمجھ کر کے یہ الفاظ کہے جائیں تو دلوں کو بھی سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور غم دور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہر چیز کا مالک اور مختار اللہ تعالیٰ ہے پھر تو ہر چیز اسی کی طرف لوٹنے والی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ، بس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو شخص اپنی خوشی سے کچھ بھلائی کا کام کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں خانہ کعبہ کا مفصل ذکر گزر چکا ہے، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی درخواست، جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی درخواست کی تھی اس کا بھی ذکر گزر چکا ہے، اور انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ہمیں احکام مناسک سکھا دیے جائیں، ہمیں حج کے احکام سکھا دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حج کے احکام سکھا دیے، اور حج میں عمرہ بھی داخل ہے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ کی سعی میں کوئی شک اور شبہ نہ کرو، کیونکہ صفا اور مروہ اور ان کے درمیان میں سعی کرنا یہ یادگار خداوندی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا اس کا عمرہ کرے تو اس پر ذرا بھی گناہ نہیں ہے۔ جیسے کہ تم کو شک ہو گیا ہے تو اس سے تم خوب سمجھ لو کہ یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں سعی کے معروف طریقے کے مطابق آمد و رفت کرنے میں جس کا نام سعی ہے، اور گناہ کیا بلکہ یہ تو ثواب ہی کا کام ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، کیونکہ یہ سعی تو شرعاً نیک کام ہے، اور ہمارے یہاں کا ضابطہ ہے کہ جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی کرتے ہیں، اور اس بھلائی کا کام کرنے والے کی نیت اور خلوص کو خوب اللہ تعالیٰ جان لیتے ہیں، اور اسی اخلاص کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ثواب اسے عطا فرماتے ہیں۔ شعائر اللہ سے مراد وہ اعمال ہیں، شعائر اللہ سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی علامتیں قرار دیا ہے۔ حج کے لفظی معنی قصد کرنے کے ہیں، اور اصطلاح قرآن میں خاص خانہ کعبہ کا قصد کرنے اور وہاں خاص کاموں کے ادا کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ عمرہ کے لفظی معنی زیارت کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں مسجد حرام کی حاضری اور طواف اور سعی کو کہا جاتا ہے۔ سعی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سعی کرنا یہ سنت ہے،
اور امام مالک اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سعی یہ فرض ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، اگر چھوٹ جائے، اگر رہ جائے تو ایک بکری ہدیہ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ یہ سعی کرنا تو شرعاً نیک کام ہے، تو جو شخص بھی خوشی سے کوئی نیک کام بڑھ کر کے کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔